नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह आज हम किताब तौहीद का चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह इसको देखेंगे। हकीकी मुआहिद बिला हिसाब जन्नत में जाएगा। इरशाद बारी ताला है, इन्न इब्राहीम कान उम्मतन सॉरी इन्न इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न वलम यकु मिनल मुशरिकीन। सूरह अन-नहल आयत नंबर 120। बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों के लिए पेशवा हैं, अल्लाह ताला के फरमाबरदार और यकसू थे, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। नेज़ इरशाद बारी ताला है, वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 59 यानी कि 59। और अहले ईमान वो हैं जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। हुसैन बिन अब्दुर्रहमान रहिमहुल्लाह कहते हैं कि मैं एक दफ़ा सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह के पास हाजिर था। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता रात टूटने वाला सितारा तुम में से किसने देखा? तो मैंने कहा, मैंने। फिर साथ ही एक भी कह दिया कि मैं इस वक्त नमाज में मशगूल नहीं था, बल्कि मुझे किसी चीज़ ने डस लिया था। सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह ने पूछा, तो फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा, मैंने दम किया। उन्होंने मुझसे फिर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो मैंने जवाब दिया कि हमें शावी रहीमुल्लाह ने एक हदीस बयान की है, इसकी बिना पर मैंने दम किया। सईद बिन जुबैर ने फिर सवाल किया, शावी रहीमुल्लाह ने तुम्हें क्या बयान किया है? मैंने जवाब दिया कि उन्होंने हमें बुरैदा बिन हुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी एक हदीस बयान की है कि ला रुक़यता इल्ला मिन आइनिन औ हुम्मतिन। नजर बद और किसी जहरीली चीज के काटने के सिवा किसी और सूरत में दम नहीं। ये सुनकर सईद बिन जुबैर रहीमहुल्लाह ने कहा, जिसने जो सुना फिर इस पर अमल किया, इसने बहुत ही अच्छा किया। अलबत्ता हमें अपने अब्बास से ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई, उरिदत अलैयल उममु फ़रअयतु नबिय्य व मअहु रहतु वन नबिय्यु मअहु रजुलु व रजुलानि वन नबिय्य व लैसा मअहु अहदन इज़ रुफ़िया ली सवादुन अज़ीमुन फ़ज़नन्तु अन्नहुम उम्मती फ़क़ील ली हाज़ा मूसा व क़ौमुहु फ़नज़रतु फ़इज़ा सवादुन अज़ीम फ़क़ील ली हाज़िहि उम्मतुका व मअहुम सबऊन अल्फ़न यदखुलूनल जन्नता बिग़ैरि हिसाब वला अज़ाब। ثم نهض فدخل منزله وخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون ولا على ربهم يتوكلون فقام قاشع بن محسن فقال عدوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال عدوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها وقاشع रवाह बुखारी। मुख्तसर है और ये जो है हमने जो भी पढ़ी है वो मुख्तसर है और तवील जो है मुस्लिम में है, और इसके अल्फाज जो हैं वो ये हैं तिरमिज़ी और नसाई वाले। इन्हें अल्फाज जो है यहाँ पे जो बयान किए गए हैं वो तिरमिज़ी और नसाई वाले हैं। मुस्लिम और में मुख्तसर जो है बुखारी में है, तिरमिज़ी में है, नसाई में है, और तफसीलन जो है मुस्लिम में मौजूद है। मेरे सामने बहुत सी उम्मतें पेश की गई। मैंने देखा कि किसी नबी के साथ तो बहुत बड़ी जमात है और किसी के साथ एक दो आदमी। मैंने एक नबी से ऐसा भी देखा जिसके साथ कोई भी एक भी उम्मती नहीं था। इसी इस्लाम में मेरे सामने एक बहुत बड़ी जमात नमूदार हुई। मैंने समझा कि ये मेरी उम्मत है, लेकिन मुझसे कहा गया कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की और उनकी उम्मत, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत है। फिर मैंने एक और बहुत बड़ी जमात देखी, मुझे बताया गया ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है।
اور ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنی بات فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان خوش نصیب 70,000 افراد کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو عہد اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی ذکر کی۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرا سے آگیا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں، نہ علاج کی غرض سے اپنے جسم داغتے ہیں، نہ بدفعلی لیتے ہیں، اور وہ صرف اپنے پروردگار پر ہی توکل کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول، یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ان میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس کی اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا میں عکاشہ رضی اللہ عنہ تم پر سبقت دی گئے۔ اس روایت کو بخاری مسلم یہ الفاظ مسلم کے ہیں، البتہ بخاری کے الفاظ مختصر بھی ہیں اور مفصل بھی۔ ترمذی اور نسائی نے بھی یہ روایت کی ہے۔ توحید کے بارے میں اچھا اب اس سے جو مسائل نکل رہے ہیں وہ اچھا اب ہم نے اس کتاب کا طریقہ مختصراً میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں۔ کتاب کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں مختلف باب باندھے گئے ہیں اور ان باب کے اندر سب سے پہلے قرآن کی آیات، پھر احادیث، اور پھر قرآن کی آیات اور احادیث سے جو مسائل استنباط کیے گئے ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو کتاب التوحید جو ہے یہ بہت ہی آپ لوگوں کے لیے اس لحاظ سے زبردست کتاب ہے کہ اگر آپ کہیں پر بھی کسی بھی موقع پر کسی کو کسی بھی جو ٹاپکس ہیں اس کے وہ آپ اس کو پورے ٹیبل آف کانٹینٹس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے جیسے سپوز آج جو ہم نے پڑھا کہ کوئی کسی طرح کا دم کر رہا ہے، کوئی بتوالی کر رہا ہے، کوئی بھی اس طرح کا کام کر رہا ہے، تو آپ جو ہیں جا کے ان کو صحیح معلومات اس بارے میں دے سکتے ہیں، کیونکہ کہیں کہیں لوگ اس کو دوسرے طریقے سے غلط غلط طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، جیسے بتوالی کر رہے ہیں یا کوئی بھی اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو جسم داغ رہے ہیں کچھ بھی، تو وہ آپ ان کو صحیح طریقہ بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا طریقہ سنت سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے یہ کہ توحید کے بارے میں لوگوں کے درجات اور مراتب مختلف ہیں۔ تحقق کے توحید کے مطلب کی وضاحت۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح و ستائش فرمائی کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے اور ان کا دامن شرک کی آلودگی سے پاک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر حضرت اولیاء کرام کی بھی مدح فرمائی کہ وہ شرک سے بیزار تھے۔ دم اور جسم داغنے کے طریق و علاج کو ترک کرنا توحید کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ان اوصاف کا احاطہ کرنا ہی در حقیقت توکل ہے۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی علم کی گہرائی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بلند پایہ مراتب و مناصب انہیں محض عمل کی بدولت حاصل ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خیر اور نیکی کے کاموں پر کس قدر حریص تھے۔ اس سے امت محمدیہ کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے، اور یہ کہ امت بلندی درجات اور کثرت تعداد کے لحاظ سے تمام امتوں سے برتر اور افضل ہے۔ عزت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کی فضیلت بھی آیا ہوتی ہے۔ آج وسلم کے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں، ہر امت کو اپنے نبی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ اٹھایا جائے گا۔ دعوت انبیاء کو بالعموم تھوڑے لوگوں نے قبول کیا۔ جس نبی کی دعوت پر ایک شخص بھی ایمان نہ لایا وہ اکیلا ہی آئے گا، اور اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ کثرت تعداد پر مغرور اور قلت تعداد پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سپوز جیسے ابھی ہم لوگ کلاس لے رہے ہیں، ہم لوگ کی کلاس میں 15 لوگوں نے انرولمنٹ کی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کچھ اور لوگوں نے بھی تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد کلاس میں موجود کتنے لوگ ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ کلاس میں کم موجود ہیں لوگ، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ بھی جانا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس چیز پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جو علم دے رہے ہیں یا جو ہم لے رہے ہیں تو ہم بہت کم لوگ ہیں، کیونکہ جو اصل چیز ہے وہ کم ہی لوگ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ جس طرح اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ کثرت تعداد پر مغرور اور قلت تعداد پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کہ میرے اب جس طرح آپ لوگوں نے اب دین پڑھنا شروع کیا، اب آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اب آپ نے اس کے لیے ڈفرینٹ کیا کیا چیزیں بنائیں، کبھی آپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے، کچھ بھی کیا، کوئی ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ یوز کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کی بات، کیونکہ جب آپ توحید کی بات کریں گے، یہ توحید کی بات ایسی ہے کہ آپ کے اپنے
آپ سے دور ہو جائیں گے. مینس کہ آپ کے بہت کلوز فرینڈز ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے جانے لگ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو ایک باو اجداد سے چلتے 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 طریقے آ رہے ہیں اس کو لوگوں کو چھوڑنے میں بہت زیادہ دقت آتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. وہ پھر یہ بھی ایک آ جاتا ہے پوائنٹ کہ کیا ہمارے باو اجداد غلط چیز کر رہے تھے یا کوئی بھی اس طرح کی بات. تو جب آپ قرآن اور حدیث کی صحیح کتاب و توحید کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں گے تو اب جو ہم لوگوں کے جیسے سب کانٹیننٹ میں لوگ ہیں اکثریت، وہ بہت زیادہ بلائنڈ فالوورز ہیں. تو 80% کے قریب پاکستانی جو عوام ہے وہ توحید سے ایک طرح سے دور ہے. یعنی وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ شرک کا ارتکاب کر رہی ہے. کوئی جا رہا ہے کہاں پہ مزاروں پہ جا رہا ہے تو کبھی کوئی اس کو سجدہ کر رہا ہے تو کہیں کوئی جا کے دم تعویذ کر رہا ہے، کوئی اور طریقے. اب تعویذ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اس کے اوپر پورا ایک چیپٹر آئے گا. تو تعویذ میں جی کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس سے بچت اس سے بچت، جبکہ تعویذ کہیں سے بھی اسلام میں ہے ہی نہیں. اب اس طرح کی جب آپ باتیں بیان کریں گے جو کتاب و توحید میں ہیں اور پھر وہ اس کو آپ کسی جگہ سے اس کو نشر کرنا شروع کرتے ہیں سپوز، تو وہاں پہ یہ ہونا شروع ہوگا کہ آپ کے فالوورز گرنا شروع ہو جائیں گے. اور ایسے گرنا شروع ہوں گے کہ مطلب جو آپ کے فرینڈس تھے وہ آپ کا فرینڈ سرکل چھوٹا ہو جائے گا، آپ کے جتنے بھی گروپس ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں گے. تو یہاں پہ اس بات کی طرف فوکس کیا جا رہا ہے. ہمارے لیے جو مین ٹارگیٹ ہے وہ ان تمام باتوں میں سے ایک یہ بات بھی ہونا چاہیے، جب ہم توحید کی طرف آئیں گے اور اس کو فالو کرنا شروع کریں گے تو ہمارے ارد گرد کے لوگ کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ یعنی ان کی بات چیت کم ہو جائے گی. کچھ لوگ آپ کا بائک آؤٹ کر دیں گے کسی بھی طریقے سے. ہم لوگ اچھے بیک گراؤنڈ سے پڑھے لکھے لوگوں سے ہوں تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے پولیٹیشینز ہوتے ہیں، لیکن وہ جب کبھی ویکینڈز ہوتے ہیں یا کبھی کوئی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، جب آپ ان کے بیک پہ جا کے دیکھیں کہ وہ کہاں جا کے وزٹ کر رہے ہیں تو وہ کسی مزار کو جا کے وزٹ کر رہے ہوں گے. کوئی بہت بڑے بڑے اسکالرز ہوں گے لیکن وہ پیچھے سے جب آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ دینی طور پر بالکل جاہل ہوں گے. وہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے فالو کر رہے ہوں گے جس کو جو عقل مند اور دین پڑھا ہوا ہوگا وہ دیکھ کے ہنس رہا ہوگا کہ یار یہ اس سے کیوں مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے، مطلب وہ کیوں اتنے وسیع ہیں. تو جب آپ اس طرح سے بتانا شروع کریں گے تو لوگ نہیں مانیں گے. اور اس کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے بہت کم لوگوں کو. تو اس لیے آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جب یہ کتاب پڑھیں تو آپ لوگوں کو جو جو چیزیں آپ کے سامنے کھلیں وہ اس کو، کیونکہ قرآن اور سنت سے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ٹیچر آپ کو بتا رہا ہے. تو آپ نے قرآن اور سنت کی آیات کو، دلائل کو اور قرآن حدیث کی جو عبارت ہے اس کو اوپر فوکس کر کے کہ اس میں یہ بات ہے اس کو ایز اٹ از ماننا ہے. یہاں پہ مولانا عبد الوہاب نے جو کتاب ہے اس میں ایک بہت خوبصورت چیز یہ کی ہے کہ ڈائریکٹ قرآن اور سنت ہے. اور انہوں نے اپنے آپ سے، یعنی کہ جو ان کے مؤلف ہیں مولانا عبد الوہاب، اپنے آپ سے بھی آپ کو دور کیا اور جو آپ کو بتا رہا ہے اس سے بھی دور کیا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا کانٹینٹ میں ہوتا ہے، لوگ اپنی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. تو آپ نے کسی شخص کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے قرآن اور سنت کی پیروی کرنی ہے. تو جو پوائنٹ آئے گا وہ قرآن اور سنت سے آ رہا ہے، کوئی ٹیچر آپ کو نہیں بتا رہا. تو اس لیے آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے جو کتاب میں ہے اور قرآن اور سنت میں، حدیث میں ہے اور قرآن کی آیت میں. سعید بن جبیر چاہیے کہ نظر بد اور زہریلے جانور کا کاٹے کا دم کرنا جائز ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے قول قد احسن من انتہا الی ما سمع، یعنی جس نے اپنی شنید اور کے مطابق عمل کیا اس نے اچھا کیا. یعنی کہ سر سارن کے علمی گہرائی کا پتہ چلتا ہے. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی حدیث دوسری حدیث کے خلاف نہیں ہے. سر صالحین ایک دوسرے کی بے جا تعریف و ستائش سے پرہیز کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمانا کہ انت منہم، کہ تو ان میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے دلائل و نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس حدیث سے حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت تصریح کے بجائے اشارہ و کنایہ میں گفتگو کرنا جائز ہے. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بعد دعا کی درخواست کرنے والے شخص کو احسن انداز میں بٹھا دینے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ احسان و اخلاق والے تھے. اعلیٰ و احسن اخلاق والے تھے. تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. ہمارے پاس 10 منٹس ہیں تو ہم نیکسٹ بھی کر لیتے ہیں چیپٹرز کیونکہ زیادہ ہیں. ہمارے ویکس جو ہیں تھوڑے کم ہوں گے.
تو اگر کوئی سوال ہے تو کر لیجیے، ورنہ پھر ہم نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کریں۔ فاقیہ یہ مطلب تھوڑا ہے اس میں کوشچن، مطلب مجھے تھوڑا سمجھ نہیں کہا گیا دم، مطلب ٹھیک ہے، دو قسم کا انہوں نے بتا دیا، نظر بد والا الاؤ ہے، اور جو زہریلی چیز کے کاٹنے کے لیے جو دم کرتے ہیں وہ الاؤ ہے، تو جی مطلب بالکل، ان دونوں کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے دم نہیں کروا سکتے؟ نہیں اچھا، میں آپ اس دم سوٹ، کی بات نہیں کر رہی، ہاں جو کہیں مطلب جا کر کسی سے کرنے نہیں، مطلب جو دیکھیں خود شفا کی دعائیں ہیں، وہ رقیہ وہی ہے، ہے نا، ہاں ہاں، وہ رقیہ وغیرہ سب نظر بد کا ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے، یعنی یہ نظر بد اور کاٹنے، یہ جو ساری یہ والے رقیہ ہے نا، جو رقیہ شریعہ وغیرہ بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، ہوں وہ نظر بد سے ہی ہوتا ہے، اچھا، اصل میں وہ ایول آئی کا ہی ہوتا ہے، رقیہ شریعہ جو ہوتا ہے۔ لیکن وہ آیت شفا جو ہے، کیونکہ وہ ہاں مجھے ہاں جیسے کسی نے کہا تھا کہ آپ وہ پانی پہ دم کر کے پئیں، ہاں ہاں، وہ آیت بھی ٹھیک شفا ہے، کا خود ہی سے کرنا، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے؟ ہاں اوکے، ہاں، ہاں، کیونکہ الحمد شریف اور اس طرح کی نا کچھ یہ بالکل وہ وظائف ہاں ہیں وہی ہے، جیسے، وہ سب کچھ وہ جو ہے نا، بالکل، جو ہاں آیت شفا ہیں وہی رقیہ شریعہ میں بھی ہوتے ہیں، مطلب یہ سارے ملا کے ہی آتے ہیں، تو یہ سارے جائز ہیں، تو ہاں ہر کوئی چیز ہاں غلط بالکل، وہ نہیں ہے۔ بھی ہاں اسی میں آ جاتے ہیں، اچھا، اور بالکل، دوسرا جو ہے داغنا، داغنا سے کیا مراد ہے؟ مطلب آپ نے کبھی دیکھا ہے لوہے سے لوگ جسم کو داغ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھا؟ ہم لوگ ہاں اصل میں شہر میں ہاں رہتے ہیں مطلب نا، تو ہمیں اتنا پتہ ہے۔ ہاں ابھی ایسے نہیں ہے، لیکن مطلب کوئی تھوڑا بہت پتہ ہے کہ مطلب فار فلانگ ایریاز میں مطلب ہاں ابھی تو بھی ہاں ہاں اس طرح بالکل، سے نا، تو یہ کیوں اچھا ویسے اس کا کیا ہوتا ہے، کیوں لوہے سے کیوں وہ، مطلب ان کا کیا کانسیپٹ ہوگا جو اپنے آپ کو لوہے سے وہ داغتے ہیں، مطلب ان کے ذہن میں کیا ہوگا؟ بھائی یہ پتہ نہیں ہے، وہ تو کوئی اندازہ نہیں ہے اس بارے میں، اب مجھے اس بارے میں اچھا انشاءاللہ نا اگر کوئی ڈیٹیل میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کسی حدیث وغیرہ میں، لیکن کہ وہ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ میری نظر سے پھر سے گزرتا ہے، میں انشاءاللہ اس کی سرچ کر کے پھر آپ بتاؤں گی، اچھا ٹھیک، بس یہ اس میں وہ پڑھا ہوا ہے۔ داغنا ٹھیک ہے، اس میں وہ ہاں تو نہیں آتا نا جو حجامہ ہم کرتے ہیں نا، مطلب نہیں وہ نہیں، حجامہ نہیں، تو ہجامہ تو برکس، جائز ہے، درست ہے، نہیں نہیں، ہاں ہاں۔ ہاں ہاں اچھا، اور بس ٹھیک بدفالی سے کیا مراد ہے؟ وہ جو ہم بیٹھاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، طوطا ہوتا ہے، اور بیچ بیچ میں سارے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، لفافے رکھے ہوئے ہوتے ہے، ہیں، اس فال میں سے طوطے نکالنا، ہاں فال نکالتے نہیں طوطا فال نکالتا ہے، ہاں جو فارچون بتاتا ہے، فارچون بتاتا ہے ہاں کہ آپ کے یہ ساتھ، آپ کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا، ایسے دیکھا ہوا ہے کبھی، ایسے ڈراموں میں دکھاتے ہیں نا لوگ، جن اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ڈراموں میں دیکھے، ٹی وی ہیں۔ میں مطلب ہاں بچپن سے ہاں، نا ٹی وی میں دیکھے، ریئل میں تو وہ نہیں جو دیکھا ایسا، بچپن میں ہاں کہ دیکھتے تھے نا کہ وہ کوئی ایک آ رہا ہے، جس طرح ہم اینک والا جن یا پتہ نہیں کس میں دیکھا تھا، ہوں کہیں پہ بس اس طرح سے دیکھا تھا کہ وہ کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا، پتہ نہیں کہاں پہ ہم کبھی دیکھا ہوا ہے، وہ ہوتا فال نکالنا ہے، مطلب کہ طوطا آتا ہے، طوطا فارچون جو ہے وہ ٹیلنگ ہے، بہت سارے لفافوں میں دیکھا ہوا ہے، آپ کو سمجھ آ گیا؟ ہاں بالکل، فارچون ٹیلنگ یعنی فارم ہے ہاں نا؟ ہاں ہاں بالکل، علم الغیب ہوتا ہے نا وہ، تو وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے، بالکل، علم الغیب کسی بھی اچھا طریقے ہاں کا فارچون ٹیلر وہ سارے بالکل، بالکل، اچھا یہ اور بھی اس میں ہارسکوپ ٹھیک ہو بھی گیا، جو آ ایک اور جاتا ہے۔ بات، اچھا ایک اور بات فاقیہ، اچھا دم جو ہے جیسے رقیہ دم، یہ دیکھیں کچھ لوگ بہت مطلب اللہ نے انہیں بہت علم دیا تھا، وہ ویلڈ ہوتے ہیں، انسان کو پتہ چل جاتا ہے، تھوڑا پتہ ہوتا ہے، اتنی ہوں سینس تو ہوتی ہے کہ مطلب کون دیکھیں مطلب ٹرو فالوور ہے، تو کسی میں اللہ نے وہ اتنے گڈ مسلمز ہوتے ہیں، اتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں کہ ان میں اللہ نے رکھی ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، مطلب دیکھیں وہ اتنی ہوں، کہ ان کی دعا میں مطلب آپ کی ہوتے ہیں کچھ جن سے آپ کہتے ہیں نا بالکل بالکل کہ بالکل، تھوڑا دم کر دینا مجھ پہ، وہ وہی رکیا پڑتے ہیں جو آپ پڑھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں ان بس ہوتے ہیں جیسے دیکھیں کوئی بہت اچھا ٹیچر ایسے نا، تو وہ تو اس میں آپ خود غلط بھی اپنے نہیں آپ پر کر رہے ہوتے ہیں، غلط نہیں ہے، آپ کرا سکتے ہیں کسی اس سے دعا کروا سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی زندہ انسان جو کہ زیادہ علم والا ہو، اس ہاں سے ہاں آپ اپنے لیے بھی بالکل دعا کرا بالکل، سکتے ہیں، کسی شفا کے لیے بھی دعا کرا سکتے ہیں، مرے ہوئے انسان سے آپ اپنا کروائیں کہ بھئی یہ میرا کام کر دے، قبر میں جا کے آپ کریں، ہاں وہ الگ چیز ہے، نہیں نہیں وہ اوکے، بیچارہ تو لیکن دم، بس اس کا ہاں تو دم، کنیکشن ختم ہو گیا، ہر چیز غلط نہیں ہے، اسی لیے تو ہم علم حاصل کر رہے ہیں نا، کہ ہمیں صحیح اور ہوں غلط کا فرق پتا ہو، پھر ہمیں صحیح پتا ہو تو ہم صحیح کو کانفیڈنٹلی لے سکیں۔ ہوں
ٹھیک، بس اور صحیح آپ نے سمجھ آ گئی۔ کون سوال کیا کیا تھا جس کا میں نے کہا تھا داغنا؟ وہ ہوں لوہے سے جسم داغتے ہیں اس کا آپ پوچھ کیے رہی ہیں کہ وہ کرتے کیوں ہیں، ان کی وجہ، ان کی تھنکنگ پروسیس کیا ہے داغنے کا ہاں لوہے مطلب سے؟ ہاں چلیے اس ابھی بارے میں کافی نہیں، جب ڈیٹیل یہ میں کسی شیخ نے مجھے یعنی ہم لوگوں نے جب پڑھی تھی بخاری تو ہم نے کبھی یہ پڑھا تھا، لیکن انشاءاللہ جب میری نظر سے وہ والی حدیث پھر سے گزرتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو پھر اس کی تفصیل میں بھی بتاؤں گی۔ لیکن یہ سنا ہوا ہے، یہ جو کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں نا، تو ان کا تھنکنگ پروسیس کیا ہوتا ہے سب کچھ وہ بھی دیکھا سنا تھا، لیکن پھر سے انشاءاللہ میرے اچھا ذہن سے اس کی تشریح وغیرہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے، میں لیکچر پریپیئر کرتے ہوئے آپ لوگوں کے کافی لیکچر وغیرہ سنتی ہوں، تو مجھے اگر کہیں سے پھر سے یہ ملتا ہے نا، جب تک بک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں صحیح، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے کافی ایشو کے لیکچر وغیرہ بھی میں پہلے پڑھا تھا جب، اور نوٹس وغیرہ پھر سے مجھے اگر کہیں ملتا ہے، ابھی آگے بھی چیپٹر آئے گا تو اسی طرح سے نا، ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ پھر آپ کو نہ بتاتی ہوں۔ آپ نے نا اپنے پاس جو جو سوال کے جواب اگر نہیں آپ کو ملے نا تو ضرور کہیں لکھ لیں، میں اپنے پاس بھی لکھ لیتی ہوں، پھر جب بھی آنسر ملتا ہے تو پھر میں آپ کو بتا دوں۔ اوکے انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال پوچھ لیں کہ ابھی تو ٹائم 5 منٹ ہی رہ گیا، چیپٹر اگلا کتنا بڑا ہے دیکھتے ہیں۔ نہیں اچھا، ایک اور بات، جیسے 10 تھوڑا منٹ سا ہے ابھی، شاید صحیح، جی لیجیے، جی بولے۔ لیکن یہ ہمیں کیسے مطلب، ٹھیک ہے کچھ تو انسان کو نا چھوٹا ہی بات کر کر کے لیتے یا ہیں، لیکچر سن جی کے جی پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ مطلب کتنا اوتھینٹک ہے یا کتنا ٹرو ہے یا کتنا ام، یا جو بات وہ کہہ رہے وہ کتنی حد تک صحیح ہے نا، تو آپ کہہ رہی ہیں لیکن ہم میں، کیسے انالیسس کریں کہ سامنے والا جو ہے صحیح ہے کہ ہاں نہیں ہے؟ یہ سب سے ہاں آسان ہاں طریقہ یہ ہے جب کوئی آپ کو درس دے رہا ہے، جیسے بھی ہم لوگ بیان کریں کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، تو جو قرآن اور حدیث کی طرف آپ کو ریفرنسز دے رہا ہے نا وہ ٹھیک ہے، جو کہہ ہوں رہا ہے کہ ہمارے پیر یہ کہتے ہیں، ہمارے ہماری اس کتاب میں یہ لکھا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، نہیں، جو آپ کو ریفرنس اوکے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کے دے رہا ہے نا وہ ٹھیک ہے، جو ہوں آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے وہ غلط ہے۔ بس ہوں یہ ایک سمپل ایک آسان طریقہ ہے انالیسس کا۔ اوکے اوکے ٹھیک، اور ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں 80% یہی ہو رہا ہے کہ وہ اپنے طرف بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اپنی طرف یہ کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، آپ نے اس کو ایز اٹ از فالو کرنا ہے۔ آپ کہیں بھائی آپ کی کتاب میں تو لکھا ہے لیکن قرآن اور حدیث میں کہاں ہے، تو وہاں پہ وہ آپ کو ڈانٹ دیں، آپ کو جھاڑ دیں، اوکے آپ ہوں ریفرنسز ہوں مانگیں تو کہیں یہ کیا گستاخی کی ہے، آپ بے ادب ہو گئے، نکل جائیں مسجد سے، ایسے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت آرام سے آپ کو مل جائیں گے سب کانٹیننٹ میں وہاں پہ۔ اگر آپ باہر جائیں گے، آپ بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہے کہ باہر کا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے، لوگ صحیح دین کی طرف باہر زیادہ ہیں اور سب کانٹیننٹ میں کم ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ وہ ہوں آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے جو سلسلہ، لوگ اس کو ہوں اندھا دھند فالو کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ یہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ نہیں۔ جب آپ ان سے پوچھیں نا آپ اوکے یہ والا دم کیوں کر رہے ہیں، یا آپ یہ والا درود کیوں پڑھ رہے ہیں، یا آپ یہ والا ہوں کنڈے، یا یہ آپ میلاد، یا یہ آپ چیز کیوں کر رہے ہیں، بھائی یہ ہوں ایک سوال پوچھنے والا تم کتنے بے ادب ہو گئے، تمہارے ہوں یہ کرتے تھے بھائی، وہ کرتے تھے، وہ کیوں کرتے تھے، آپ نے کیوں پوچھ دیا نا، آگے آپ بے ادب ہیں، آپ اس محفل سے ہوں نکال دیے جائیں گے، آپ کچھ بھی کریے گا۔ یہ آپ نے بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، اگر آپ صحیح دین ڈھونڈ رہے ہوں گے تو آپ اگر کہیں پہ بھی جا کے پوچھ ہوں لیں اپنے کسی بھی، آپ کسی بھی سرکل میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ آپ کوئی بھی سرکل ہوں ہو، فرینڈس کا ہو، آپ ان سے پوچھ لیں ہوں ذرا، اصل حد دلیل ہوں بتاؤ کہ یہ تم کر کیوں رہے ہو؟ کہاں ہے قرآن اور حدیث میں؟ وہاں پہ ایسی ہوں زبردست بدمزگی ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو اگلی دفعہ وہاں نہیں بلایا جائے گا۔ شاید آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہو، ہاں ایسے ہوتا ہے بہت آرام سے۔ یہ بات بالکل یہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور لاسٹ کوشچن، اچھا یہ ویسے جنرل نالج کے لیے میں پوچھے، حضرت ان کا فیوریٹ کلر وائٹ تھا کہ بلیک تھا، کہ نہیں سارے کلرز ان کے فیوریٹ تھے، مطلب کچھ ایسا کہیں پر آپ نے پڑھا سنا ہے؟ نہیں مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا، بالکل نہیں یاد آ رہا، لیکن انشاءاللہ یہ اچھا آپ جب ترمذی پڑھیں گے، ایک سال ہے کون سا ہوں 4th ایئر میں، اس میں ترمذی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل آتے ہیں، شمائل ترمذی میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔
جہاں تک مجھے اوکے ایک چیز اوکے. یاد آ رہی ہے وہ یاد آ رہی ہے، لیکن یہ واللہ عالم درست ہے کہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتلی پتلی جس طرح وہ ہوتی ہے نا لال رنگ کی دھاری دھار کرتا، اس طرح کا بھی پہنتے تھے، مطلب جس میں یہ تھا کہ بالکل جس طرح آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ لال رنگ لڑکوں کے لیے بالکل الاؤ نہیں، لیکن مشہور یہ کیا گیا ہے کہ وائٹ ہے، لیکن دلیل مجھے بھی ان میں سے کسی کی بھی یاد نہیں آ رہی۔ یہ ایک یاد آ رہی ہے کہ آپ سے دھاری دار پتلی پتلی جو جس میں سرخ لائنیں آ رہی تھی وہ کرتا بھی پہنتے تھے، لیکن وہ ان کا فیوریٹ تھا کہ نہیں تھا یہ یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے مشہور یہ اچھا ہے سفید ٹھیک ہے. والا، لیکن پتا نہیں ہے سفید. دلیل۔ ہاں مشہور ہے یہ سب، آج مجھے ابھی اس آج کی صبح. دلیل ہے۔ ہاں ہاں وہ اس لیے نا آم، آج صبح میں نے کچھ وہ کسی نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا تو اس پہ تھا تو مطلب میں کنفیوز ہو گئی سے اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا. وہ بتا رہے تھے آپ نے نام بھی سنا ہوگا انجینئر پتہ نہیں بھائی مرزا کوئی ہے. آپ نا ہاں. جو اس طرح کے ہیں نا جو وہ ان کو نہ فالو کیا کریں، میں سمپل بتا رہی ہوں، آپ دین پڑھ رہی نہیں ہیں نہیں کرتی. نو 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 خود آ بالکل نہیں جاتے ہیں۔ فالو کرتی. نہیں. ہاں اچھا اچھا، وہ ہاں خود ہی کیونکہ پاپ اپ ان ہوتے کو ہیں تو اب ان کے آ اوپر تو جاتے ہیں. کیس ہو چکا ہے نا، اور انہوں نے کافی کچھ ایگزیکٹ. معلوم ہوگا، ہاں پھر اپنا ٹائم اس طرح کے لوگوں پہ نہ ویسٹ کریں جو پھر ایگزیکٹلی. فضول اب میں۔ یہ نا مطلب بڑی کنفیوژن بھی بناتے ہیں نا. دیکھیں اب جیسے ہم مطلب دیکھیں کچھ لوگوں کو علم نہیں ہوتا نا. اب جیسے ہم وی آر ناٹ گریجویٹس آف مطلب یہ نا دین کے علم کے نا تو ہم نے بھی نہیں پڑھا ہوا تو ہم آسانی سے بھٹک سکتے ہیں. تو مطلب یہ کہہ اصل کے میں نا ان لوگوں کہ کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فالوورز جو ہے نا اتنے ہو جائیں اتنے ہو جائیں، اس سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اور بہت بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ جب ان سے جب دلیل مانگیں گے تو وہ ایسا سٹ پٹا کے بھاگیں گے نا۔ اب جیسے اگر ہم جیسے کوئی ہوں گے جن کو اتنا علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ مانتے ہیں کہ ہمیں اتنا علم نہیں ہے، تو وہ فوراً کہیں گے واللہ عالم مجھے نہیں معلوم، میں آپ کو دیکھ کے بتا۔ وہ آپ کو ہر چیز کی ایسی بلائنڈ دلائل دیں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ جی کوئی جی قرآن اور بالکل. حدیث اس میں نہیں، آپ کہیں اچھا پہ بھی اور ان سے ایک اور سوال بات میں کریں۔ نے نوٹ کی. جی یہ لوگ نا مطلب دیکھیں میں کسی کو جج نہیں کر رہی. نو ویسے ہی میں جنرل بات کری. ایک دم سے نا لڑنے لگ جاتے ہیں جو میں بالکل نے نوٹ بالکل کیا نا بالکل۔ چیخنے چلانے پہ مطلب ہاں وہ اور یہ اگلا میں بندہ آپ کو بھی. بالکل ساتھ آپ کو یہ بات یاد رکھیے، جب آپ یہ کتاب التوحید پڑھیں گی تو اس میں جس طرح آپ کو یہ پوائنٹس مل رہے ہیں نا، تو یہ آپ آگے بتائیں بالکل. گی کسی کو، سپوز کہ جیسے آپ کو پتا چل گیا ہاں تعویذ نہیں ہے صحیح، تعویذ تو ہمارے یہاں ہاں کتنے لوگ پہنتے ہیں، مطلب ہر وقت ہی پہنے ہوئے بہت آپ لوگ. نے۔ ہاں بالکل اور یہ بالکل. جب بتانا شروع کریں گی تو تب بھی وہی ریئیکشن آئیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ نہیں ایگزیکٹلی پریشان۔ مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے. اچھا میں خود دیکھی میں نے خود دیکھا ہوا ہے. میں نے نوٹ کیا ہوا ہے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں میں نے دیکھے کالا دھاگا اس نے پیر پہ بھی باندھا ہوتا ہے. اس نے بچی نے بالکل ہاتھ میں بھی باندھا ہوا ہے. اچھا میں بالکل، نے دیکھا انہوں نے نا اپنے ہسبینڈ کو بھی باندھا ہوا. میں نے کہا لا حول ولا قوت. نہیں اچھا دیکھیں یہ اب یہ نظر کا آپ کو دھاگا. معلوم ہے، لیکن یہ اب آپ نے یہ نہیں کرنا ان کو، آپ نے نا ضرور جو آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ جن کو اس کے ذریعے سے فائدہ ہو سکتا ہے، ان کو آپ ایک ہلکا سا نا آپ بیان کر دیں کہ کیا یہ کہیں پہ ہے ایسا، میری علم میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ذہن میں ایک دفعہ آ گیا نا، آپ نے ان کو دین کا پیغام پہنچا دیا، اب وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں کسی نہ کسی وقت پہ وہ سوچیں گے ضرور کہ یار یہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں شاید، کیونکہ اصل میں اکثریت کو معلوم ہی نہیں ہے، اکثریت کو نہیں معلوم۔ ہم لوگ بچپن میں ہوتے تھے، ہمارے فرینڈ سرکل میں وہ بچپن سے میں دیکھتے آ رہی ہوں جی بہت جی پہنے جا رہی پہنے جا رہی پہنے جا رہی پہنے، اور ہمیں اس وقت پتا چلا جب ہم نے اس کتاب میں پڑھا ہے۔ ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے ان لوگوں کا بلیف ہے تو صحیح ہوگا، ایسے ہوتے ہیں نا دوسروں کے بلیف آپ مان رہے ہوتے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بھی کہہ رہا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے، تو اس لیے بہت سارے بلیفس ہمارے سب کانٹیننٹ میں خاص طور پہ اتنے زیادہ ہیں، اور باہر بھی ہیں، بلیک میجک بھی اور یہ سب کچھ اتنے نئے نئے طرز کے بلیک میجک اور سب کچھ آ چکے ہیں نا کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت یہ آپ پر اثر کر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ قرآن اور حدیث سے پڑھیں، اور پھر لوگوں کو بھی ضرور بتائیں جو آپ کو پتہ چلتی جا رہی ہیں، ان کو مطلب ایک پیک نہیں اپ کچھ پوائنٹ بات دیتے۔ ہم بتا دے ہلکی سے آرام سے بتا دیتے ہیں ہاں لیکن ڈائجسٹ نہیں ہوتی کسی کو. وہ ہاں تو نہ ہو ڈائجسٹ کوئی نہیں. بات نہیں، بس آپ نے ہلکا سا اشارہ دے دیا، اور جہاں پہ لگ رہا ہے کہ اشارہ دینا بھی مناسب نہیں ہے تو نہ دیں،
کیونکہ وہ حکمت ہوتی ہے نا، ہاں حکمت کے ساتھ جس کو دے سکتے ہیں دے ایگزیکٹلی دیں، ہاں 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 جس کو بالکل نہیں لگتا بالکل تو بس آپ ان کو یہ میسج پہنچا دیں کہ آپ ہر چیز کو نہیں دیکھیں، فالو کریں، دیکھیں، اس طرح کچھ نہ کچھ نئے بتا دیں کہ شاید انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ چیز وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی آپ کی طرف سے یہ میسج ہوں نرم الفاظ میں چلا جائے اسی طرح، ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل چلیں ٹائم ہمارا ختم ہی ہو گیا ہے، تو اب یہ جو نیکسٹ چیپٹر ہے پھر ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے، اور سوالات ہونا تو انشاءاللہ ہم پھر گروپ میں لے لیں گے، اور ابھی جو آج تو ہم نے ایک چیپٹر کر لیا، نیکسٹ ٹائم جو ہے میں مطلب آپ لوگوں کو اسکیجول بنا کے نا کہ کتنے چیپٹر ہمیں کرنے، پھر باقی جو ہے ہم ٹائم جو سوال جواب کرنا ہے وہ پھر ہم گروپ میں کر لیا کریں گے، آپ گروپ میں سوال جواب کر لیا کریں، یہاں پہ ہم چیپٹرز پہ فوکس کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آج میں طارق کو بھی بتاؤں گی کیونکہ وہ اکثر نا کمپلین کر پاؤں میں ماما درد ہو رہا ہے، وہ گروئنگ ایج ہوتی ہے نا بچے اور سارا دن یہ لوگ چلیں کھیلتے ہیں ایک سیکنڈ میں تو دعا پھر پڑھ لیتے رات ہیں، کو نا یہ اینڈ ہو جائے گا پھر اچانک خود ہی، اوکے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی ضرور، طارق کو آپ ضرور بتائیے، اور کوئی سوال ہے؟ کہ مطلب نہیں نہیں اور کوئی کوشچن نہیں ہے۔ نہیں، ہاں ہاں بتائیں بتائیں۔ ہاں تو وہ مطلب کمپلین کرتے مما پاؤں میں درد ہو رہا ہے، یہ تو کیا شریم بھی کرتے ہیں مما پاؤں میں ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے لوور لیگس میں نا، کیونکہ کھیلتے ہیں سارا دن یہ لوگ، ہوں ہوں تو وہ پہ میں ان سے